नॉवल नाम मीम से ममता। लहंगा उतारो और जाकर मेरी बेटी को संभालो। जारून शाह ने इसे देखकर हकारत से कहा। नायाब सहम कर बेड से उठी और फौरन 1 साल की गुड़िया को बहलाने लगी। फिर ना दिन देखती ना रात, बस हर वक्त इसे संभालती। इसे जारून शाह के गुस्से से डर लगता, जो हर वक्त इस पर चिल्लाता रहता। इसे हकीर समझता। वो यतीम कम उम्र थी। खाला ने जहेज न देने की लालच में इसे शादीशुदा एक बच्ची के बाप से ब्याह दिया। एक दिन वो अपनी बेटी को प्यार कर रहा था तो इसे अपनी माँ बाप को याद करके नायाब की आंखों में भी आंसू आ गए। इसे रोता देखकर जारून शाह को बेख्तियार अपनी कम उम्र बीवी पर प्यार आया तो बाहों में लेकर इसे माथे पर शिकने लिए जारून शाह इस नमालूद बोसीदा से कमरे में खामोश बैठा था। चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, बेजारी, मजबूरी और खफगी का इम्तिजाज। बराबर में इसकी वालदा फरीहा बेगम गहरी सोचों में गुम थी। आजारून का निकाह था, जिंदगी का दूसरा निकाह, जो वो सिर्फ अपनी नन्ही बेटी की खातिर करने जा रहा था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। छोटी सी गुड़िया सफेद फ्रॉक पहने माँ की गोद में ऐसे लग रही थी जैसे चांदनी में नहाई कोई पड़ी। वो जारून की कमजोर तरीन कुड़ी थी, वो कुड़ी जिसके लिए वो अपनी अना, ख्वाहिशें और नाराजगियां सब कुर्बान कर बैठता था। इसे बीवी की नहीं, हाँ लेकिन गुड़िया को एक माँ की जरूरत जरूर थी। सामने कमरे के कोने में नायाब निकाह के लिए सादा सा लाल रंग का जोड़ा पहने बैठी थी। आने वाले वक्त के हजार खदशे इसकी आंखों में थे। वो बहुत कम उम्र और मासूम थी और आज इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा था। ऐसा फैसला जिसमें इसकी मर्जी से ज्यादा दूसरों की मजबूरी और लालच शामिल था। इसने हमेशा ही सर झुकाया था और आज भी वो सर झुकाने बैठी अपने हाथों की उंगलियों को मसल रही थी। मौलवी साहब ने कागज पर नजरें जमाए आवाज बुलंद की। जारून शाह वल्द हमदान शाह, आपका निकाह नायाब बिन अहमद अली के साथ बेवस हक मेहर 5 लाख रुपए मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जारून शाह ने गर्दन इकराई, जैसे सवाल सुनना भी एक बोझ हो। लम्हा भर को फरीहा बेगम के लड़ते हाथों और गुड़िया की मासूम आंखों ने इसे रोका। फिर वो बोला, कबूल है। 3 बार यही अल्फाज दोहराते हुए वो गोया अपनी जिंदगी से एक और बाप का आगाज कर रहा था। ना चाहते हुए भी नायाब से पहले ही रजामंदी ली जा चुकी थी। खाला की खुशी दीदनी थी। आखिर इतनी बड़ी लैंड क्रूजर इस गरीब मोहल्ले की गलियों से गुजरती हुई इनके छोटे से सहन में आकर रुकी थी। इन्हें दौलत की चमक ने अंधा कर दिया था। निकाह के फौरी बाद जारून उठ खड़ा हुआ। चले माँ, देर हो रही है। इसकी आवाज में बेजारी छुपी न रह सकी। खाने पीने का बंदोबस्त तो फरीहा बेगम ने पहले ही मना कर दिया था, बस अब इंतजार था तो सिर्फ नायाब का। फरीहा ने नरमी से कहा, बस मेरी बहू को बुला दें, मैं इसे लेने ही आई हूँ। जारून ने गुड़िया को गोद में उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नायाब खौफजदा सी कमरे से बाहर निकले। सादा सालों सा रंग का जोड़ा, बारीक सा दुपट्टा बामुश्किल पिन से सर पर टिका हुआ। वो इतनी मासूम और कम उम्र लग रही थी कि पड़ोस की जकिया बीबी की आंखें नम हो गईं। अभी तो सिर्फ 18 बरस की हुई थी और खाला ने इससे सिर्फ दौलत की खातिर रुखसत कर दिया था। नायाब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर आई, लेकिन जारून का सब्र जवाब दे चुका था। इसने मासी को झंझलाहट से आवाज दी, जल्दी बुलाओ सबको। वो लम्हा भर भी इस माहौल में मजीद जुड़ा रहना नहीं चाहता था। नायाब गाड़ी में खामोशी से आ बैठी, नजरें झुकी रहीं और उंगलियां बार बार दुपट्टे के किनारे से खेलती रही। जारून ने शीशे में से एक नजर इस पर डाली और फौरन मुंह फेर लिया। मोहतरमा ऐसे बैठी है जैसे वहां इस्तकबाल के लिए फूल बिछाए गए थे। इसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। सारी दुनिया छानकर यही मिडिल क्लास लड़की मिली थी। इसे यकीन नहीं था कि ये लड़की इसकी बेटी के साथ इंसाफ कर सकेगी, और अगर जरा भी ज्यादती की तो एक लम्हा नहीं लगाएगा इसे निकाल बाहर करने में। जब वो घर पहुंचे तो गुड़िया को माँ के हवाले करके जारून चुपचाप बाहर निकल गया। फरीहा बेगम ने मासी बानो को बुलाया। बानो, नई दुल्हन को जारून के कमरे में बैठा दो, रात के 11 बज गए हैं, वो भी बस आने वाला होगा। दिल में माँ की तरह सोचते हुए इन्होंने एक फैसला किया। नायाब तो कंवारी है,
اس کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، ہمارا کوئی حق نہیں کہ اس کے خواب روند ڈالے۔ نیاب اس شاندار مگر سرد و سنسان کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموش خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نہ کوئی سجاوٹ، نہ پھول، نہ استقبالیہ ہلچل۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، تنہا، خاموش اور غیر متوقع۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی، خالہ نے اسے پہلے بتا دیا تھا، دیکھ نیاب، تیرا ہونے والا شوہر شادی شدہ ضرور ہے لیکن وہ بہت امیر ہے، تو راج کرے گی، راج۔ ہاں، اور اپنی خالہ کا بھی تھوڑا خیال کریو، ایک بچی ہے چھوٹی، اس کی اگر اسے ماں کا پیار دے گی تو جلد ہی اس کے دل میں گھر کر لے گی۔ وہ انہیں گھر بنانے کے گڑ سکھا رہی تھی، جبکہ حواس باختہ نیاب روتے ہوئے کہنے لگی، خالہ، آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، چل ہٹ، میں کیوں تجھے رکھنے لگی؟ عمر بھر اپنے پاس، تیرے بعد مجھے ولید کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد عمار کی، میرے بھی 3 بیٹے ہیں۔ اگر تجھے اپنے پاس اس گھر میں رکھوں گی تو ان کی شادی کیسے کروں گی؟ اچھا ہے، وہ بنا جہیز کے تجھے بیاہ کر لے جا رہے ہیں، ویسے بھی تیرے خالو نے کون سا تیرے جہیز کے لیے مجھے پیسے دینے ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا، ایسا محسوس ہوتا حالانکہ دل میں اس کے لیے ذرا بھی پیار نہیں ہے۔ اب وہ اس کمرے میں بیٹھی عجیب خوف میں مبتلا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کون ہے، اسے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا، بس وہ آنے والے وقت کے خوف کے اندیشے سے لرز رہی تھی۔ زارون شاہ واپس گھر لوٹا تو اس نے ماں کے کمرے سے گڑیا کے رونے کی آوازیں سنی۔ اس نے سوچا کہ اس کی نئی بیوی جو صرف گڑیا کی خاطر اس گھر میں لائی گئی ہے، وہ اسے چپ کروا رہی ہے، ماں کے کمرے میں موجود ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ گڑیا کے ذرا سے رونے پر بھی وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، بیڈ پر بیٹھی نایاب کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں میری بچی رو رو کر بے حال ہو رہی ہے، جس کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، اور تم دلہن بن کر بیٹھی ہو میرے انتظار میں۔ اس کے حقارت بھرے لہجے پر خوفزدہ سی نیاب بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی 2 قدم چلتا ہوا وہ اس کے سامنے آیا، انگلی اٹھا کر اس کی پیشانی کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، میں صرف اور صرف تمہیں یہاں اپنی بیٹی کی خاطر لایا ہوں، اس کا خیال رکھو، دھیان رکھو، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، اور کبھی اس کے ساتھ کچھ ناجائز کرنے کی کوشش کی تو تمہیں 2-11 کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا، یہ یاد رکھنا۔ بھاری لہجے میں اسے سمجھاتا تو اسے گڑیا کے پاس جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ بیچاری یہی ریشمی کپڑے پہنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب حواس باختہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، نیا گھر تھا، نئے لوگ تھے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ماجی کا کمرہ کہاں ہے، اور زارون شاہ نے اسے کہا جانے کو کہا ہے، لیکن وہ تو جب گڑیا کے رونے کی آواز آئی تو وہ اسی سمت چلی گئی۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر جیسے کمرے میں قدم رکھا، فریحہ بیگم گڑیا کو چپ کروانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس سے آپ مجھے دیں، میں چپ کروا دیتی ہوں۔ فریحہ بیگم اسے سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نیاب کو اپنے کمرے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، تم کیوں آئی؟ تم پریشان مت ہو، آج پہلی رات ہے تمہاری، زارون کے ساتھ وقت گزارو، اور پھر تم نے ہی گڑیا کو سنبھالنا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تو نیاب نے خوف کے مارے صاف انکار کر دیا، نہیں، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں۔ زارون کا خوف سانپ کی مانند اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ وہ گڑیا کو بہلانے لگی، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی نئی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاید اس نے چمکتا ہوا دوپٹہ پہن رکھا تھا، یا پھر کیا بات تھی، وہ اسے دیکھتے دیکھتے گہری نیند سو گئی۔ فریحہ بیگم بھی حیران تھی کہ میں جو اتنی دیر سے بہلا رہی تھی اور جب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، ننھی سی گڑیا، لیکن نیاب کی باہوں میں آ کر وہ اتنی جلدی سو گئی تھی۔ جاؤ بیٹا، تم کپڑے تبدیل کر لو، اب تو گڑیا بھی سو گئی ہے، لیکن یہ سوتی کہاں پر ہے؟ کیا اس کا الگ سے کمرہ ہے؟ میں اسے وہیں پر سلا دیتی ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گی۔ دھیمے دھیمے لہجے میں بولتی وہ فریحہ بیگم کو بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ نیاب بھی ان کی بزرگی کے خیال سے پریشان سی کھڑی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اسے تو زارون اپنے پاس ہی سلاتا ہے، تم اسے لے جاؤ، وہیں پر بیبی کارٹ میں سلا دینا۔ ان کی ہدایت پر اس نے گڑیا کو کندھے پر صحیح سے لٹایا اور دھیرے دھیرے اسے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔
जहां से अभी 2 मिनट पहले जारून ने इससे निकाल दिया था। अब वो दरवाजा खोलते हुए भी घबरा रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही जारून शाह बाथरूम से नहा कर निकला था। ब्लैक कलर का ट्राउजर और सफेद रंग का बनियान पहने वो अपने बाल तौलिए से साफ करता शीशे में खुद को देख रहा था। नयाब की आमद इसे नागवार गुजरी थी, लेकिन जब इसने अपनी बेटी को देखा तो इसके चेहरे पर इत्मीनान छा गया। वो बड़े सुकून से सो रही थी। नयाब ने इसे कॉट में लिटा दिया। जारून झुककर अपनी बेटी को प्यार कर रहा था, लेकिन नयाब का बस न चल रहा था कि वो अभी यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि जारून की चुपती हुई निगाहें वो अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वो अपने बैग को तलाश करती इधर उधर देखने लगी तो फिर अलमारी के पास रखा हुआ इसका काले रंग का बैग नजर आया। जारून के सामने कपड़े निकालना भी इससे दूभर लग रहा था, लेकिन इन रेशमी कपड़ों में भला नींद कैसे आती। फिर वो तो फ्रेश होकर बेड पर लेट गया और मोबाइल यूज करने लगा, जबकि नायाब अपने बैग से कपड़े निकालने लगी। कल ये कबाड़ खाना मैं यहाँ पर ना देखूं। इसका इशारा बैग की तरफ था। नायाब ने छुपा दिया, फिर खामोशी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। सादा से गुलाबी रंग का जोड़ा जो खाला ने इसे नया सलवा कर दिया था, इसने वही पहन लिया था। जारून शाह आंखों पर बाजू रखे अब सोने की कोशिश कर रहा था। इसने लाइट्स भी ऑफ कर दी, सवाए एक नीले रंग की लाइट के, जो कमरे में ख्वाबनाक माहौल बना रही थी। एक बार भी जारून ने इसे अपने पास बेड पर सोने के लिए नहीं कहा था, तो वो खुद से कैसे लेट जाती। वहीं गुड़िया की कॉट के पास कारपेट पर नीचे लेट गई। नए कमरे में नींद आनी तो मुश्किल थी, लेकिन थकावट इस कदर थी कि वो कब नींद के आगोश में गई इसे पता ही न चला। आधी रात को गुड़िया के रोने की आवाज सुनकर जारून की आंख खुल गई थी, जबकि वो बेखबर सो रही थी। तंग आकर वो इसे कंधे से हिलाने लगा। जैसे ही इसके कंधे पर हाथ रखा, नायाब ऐसे उछली जैसे इसे करंट लगा हो। भवें उचकाता जारून इसे घूरने लगा। कब से रो रही है गुड़िया? क्या तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती? वो इसे आधी रात को डांट रहा था। इसने फौरन ही उठकर गुड़िया को देखा। शायद इसे भूख लगी थी। बच्ची थी, आखिर छोटी सी, इसका पेट सही से नहीं भरा होगा। सोते वक्त फौरन ही इसे उठकर बाहों में ले लिया, फिर कमरे से बाहर आ गई। इतना बड़ा घर था, महल जैसा, लेकिन इसकी नजरें किचन को तलाश कर रही थी। एक तरफ तो गुड़िया रो रही थी और दूसरी तरफ इसे इसका फीडर भी बनाना था। अब वो बुरी तरह घबरा गई थी। बच्चे संभालने का इसे कोई तजर्बा भी नहीं था। जब वो हलक फाड़ फाड़ कर रोने लगी तो इसे सामने जीने से उतरता हुआ जारून शाह नजर आया। वो एक बार फिर से खौफ का शिकार हो गई थी कि अभी वो आकर फिर से इसे डांटेगा। मुझे दो इसे, तुम जाकर फीडर बना कर लाओ। जब तक वो इसे बहलाने लगा, अपनी बेटी की आंख में तो एक आंसू इससे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर वो पहल भी गई थी और नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने इसके सामने रखे थे। जब तक नया फीडर बनाकर आई थी, जारून की आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और यह आज से नहीं बल्कि पिछले 7 महीने से ऐसे हो रहा था। वो भी गुड़िया का बाप बन गया था और वही माँ आधी आधी रात को उठकर इससे अपनी नन्ही सी बेटी को संभालना पड़ता था। इसका फीडर बनाना, इसका पैम्पर चेंज करना, ये सब वो खुद करता था। बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अभी भी अपने हाथों से इसे फीडर पिला रहा था, जबकि नायाब जरा फासले पर किसी मुलाजमा की तरह खड़ी उंगलियां मसल रही थी। जब से जारून ने इसे देखा था, इसे माजी पर भी गुस्सा आ जा रहा था। कहाँ ये था कि दूसरे निकाह किसी मेच्योर कोई बच्चों वाली औरत को देखेगा, लेकिन माजी ने ढूंढी भी तो ये जिससे चलने तक का ढंग नहीं। ये संभालेगी मेरी गुड़िया को। दूध पीते पीते गुड़िया सो गई थी। जारून इसे लेकर कमरे में चला गया था, जबकि नायाब वहीं पर खड़ी रह गई थी। इसे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो 4 दिन पहले इसकी बीवी बनकर इस घर में आई थी। वो इसे बहुत नासमझ लग रही थी। गुड़िया छोटी सी, गुड़िया थोड़ी सी भी रोती तो इसके हाथों के तोते उड़ जाते। जारून इसे एक तेज नजर देता तो पीली जर्द हो जाती। अब वो सर पकड़े बैठा था। इसकी माँ ने एक बार फिर से गलती कर दी थी, जो एक गलत औरत को इसकी जिंदगी में शामिल कर दिया। अभी भी इसकी समझ ये नहीं आ रही थी कि गुड़िया क्यों रो रही है। वो इसे इधर उधर लेकर टहल रही थी, जबकि दुपट्टा इसके पांव से उलझा जा रहा था। ऐसे लगता था कि अभी गिर पड़ेगी।
کیا کر رہی ہو تم؟ ایک بچی تم سے چپ نہیں کروائی جا رہی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو نایاب روحان سی ہو گئی۔ پتہ نہیں اس سے کیا ہوا ہے، یہ چپ ہی نہیں ہو رہی۔ باریک سی آواز کے آنسو بہا رہی تھی، وہ بھی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر۔ اچانک اس کی نظر اپنے کالے رنگ کے بیگ پر پڑی تھی جسے زارون نے پہلی رات کہا تھا کہ اب اسے یہ کباڑ نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ گھبرا گئی کہ اپنے بیگ کو یہاں چھپانا تھا۔ اس نے الماری کی سائڈ پر جو تھوڑی سی جگہ تھی وہیں پر اپنے بیگ کو رکھ دیا۔ اب آنکھیں مسل مسل کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خیال ہے کہ اسے کہاں پھنسا دیا ہے۔ وہ ایسے رویوں کی عادی نہیں تھی، گھر میں خالو بھی اس کے ساتھ ایسے ہی تیز لہجے میں بات کرتے تھے۔ بچپن سے ہی وہ ان کا رویہ دیکھتی آئی تھی۔ ایک ولید ہی تھا جو اس سے نرم لہجے میں بات کرتا تھا، خالہ کا سب سے بڑا بیٹا۔ جب بھی وہ روتی پریشان ہوتی تو وہ اسے تسلی دیتا۔ کیا ہو جاتا ہے یار تمہیں؟ ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہو، ایسے کب تک چلو گی؟ اپنے اندر بہت حوصلہ بھی انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ولید بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ شاید میرے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے جن بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا وہ خود کو ایسے ہی اندر سے تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ولید اس کی گہری بات پر چونک گیا تھا، پھر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، اگر ماں باپ کا پیار نہیں ملا تو کیا ہوا؟ شوہر کا مل جائے گا، وہ بھی بے تحاشا۔ اس کے انداز معنی خیز تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، تبھی خالہ چلاتی ہوئی اندر آئیں۔ کپڑے استری کرنے کو کہا تھا تمہارے خالو سے، تمہیں تو بات کرنے کا موقع چاہیے، بات بنانے بیٹھ گئی ہوگی۔ ولید کے ساتھ وہ چھپتی ہوئی نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھی جس کے تیور نایاب کے لیے بدلے ہوئے تھے۔ جب سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کا پڑھا لکھا خوبصورت جوان بیٹا نایاب میں دلچسپی لینے لگا ہے، تب سے وہ اس سے چلتا کرنے کے چکر میں تھی، اور رشتے والی کو انہوں نے 6 مہینے پہلے ہی بول دیا تھا کہ جیسا بھی لولا لنگڑا کوئی بھی رشتہ ہو وہ نایاب کے لیے لے کر آئے، جو بغیر جہیز کے اسے بیانے پر تیار ہو جائے۔ رشتے والی عورت نے خالہ کو زارون شاہ کے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ہی رضامند ہو گئی۔ ایک بچی کا باپ تھا تو کیا ہوا؟ وہ دولت والا تھا، اور سب سے بڑی بات انہیں کسی جہیز کسی دولت کا لالچ نہیں تھا، بس انہیں وہ اپنی بچی کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ نایاب بھلے کم عمر تھی لیکن وہ گھر کا سارا کام کرنا جانتی تھی، کم گو فرمانبردار لڑکی تھی۔ یوں انہوں نے جھٹ نایاب کا رشتہ طے کر دیا اور وہ زارون شاہ کی دلہن بن کر اس کے شاندار گھر میں چلی گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی خالہ کے وہاں پر نایاب کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ دونوں ماں بیٹے شام کی چائے لان میں بیٹھ کر پی رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور مختلف رنگوں کے غبارے گڑیا کے ارد گرد بکھرے نایاب اسے بہلا رہی تھی۔ زارون کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ دیکھو نایاب نے کتنے اچھے سے گڑیا کو رکھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ ابھی آئے ہوئے اسے 20 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ زارون نے ماں کی طرف تیکھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کہا بھی تھا آپ سے کہ اپنی ضد پوری کرنی ہے تو میرے لیے کوئی میچور، کوئی سمجھدار لڑکی تلاش کریے گا جو ایک بچی کی ذمہ داری اچھے سے سنبھال سکے، لیکن آپ نے اس لاؤ بالی بے وقوف لڑکی کو میرے سر پر بٹھا دیا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو بڑی سمجھدار ہے، اس نے تو آتی گڑیا کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، کہتی ہے کہ اس کے کپڑے بھی میں اپنے ہاتھوں سے دھوں گی۔ اتنی محبت کرنے لگی ہے وہ تمہاری بیٹی سے، اور پھر بھی تم ایسی بات کر رہے ہو۔ فریحہ بیگم نے اسے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ زارون کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ تبھی فریحہ بیگم نے نایاب کو آواز دی تھی، نایاب بیٹا گڑیا کو یہاں لے کر آؤ۔ وہ اس سے بہت نرمی سے بات کرتی تھی۔ نایاب نے دونوں ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھنے میں ہچکچا رہی تھی، لیکن پھر فریحہ بیگم کے کہنے پر اس سے وہاں جانا ہی پڑا۔ گڑیا کو ان کی گود میں دے کر خود وہاں سے وہ پلٹنے لگی۔ اس سے زارون شاہ کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی سے ڈر لگتا تھا۔ تبھی اس کی ماں نے اسے آواز دی، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یہاں بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ اچھی طرح سب لوگوں میں گھل مل جائے۔ ان کے کہنے پر وہیں کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زارون فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں جا رہا ہوں، رات دیر سے آؤں گا، میٹنگ ہے میری۔ نایاب سمجھ گئی کہ وہ اس کی وجہ سے اٹھ کر گیا ہے اور چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ فریحہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر بڑی نرمی سے کہنے لگی، بیٹا ایک نیا تعلق بناتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن پھر آخر میں وہ تعلق بہت مضبوطی سے جڑ جاتا ہے، اس لیے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو،
اور گڑیا سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اگر تم اس کا خیال رکھو گی، اسے ماں والا پیار دو گی، تو وہ بھی تمہیں اتنا ہی پیار دے گا جتنا تمہارا حق ہے. وہ اسے سمجھا رہی تھی. ان کی بات پر خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو وہ دیکھتی رہی. اس نے کہا کہ 1 مہینے بعد ہی نایاب کو زارون کی زندگی میں اپنی اہمیت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا. وہ جب بھی اسے دیکھتا اس کی آنکھوں میں حقارت ہوتی. وہ یہ سمجھتا کہ اس کی خالہ نے دولت کی لالچ میں اس نومر لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا ہے. تبھی تو وہ اس کے ٹکے کی عزت نہیں کرتا تھا. ابھی تک اس کے کپڑے اسی بیگ میں پڑے تھے جو گنتی کے 6-7 جوڑے تھے. وہ خالہ نے اس پر بڑا احسان جتاتے ہوئے دیے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، بلکہ نکاح کے وقت کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تیرا حق مہر 5 لاکھ لکھوایا ہے، دیکھ. حالانکہ تھوڑی مدد کر دینا ولید کو چاہیے. تو بھی تھوڑی مدد کر دینا، ولید کو چاہیے 2 لاکھ روپے کاروبار کے لیے. وہ خالہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی. ابھی تک زارون نے اسے حق مہر بھی نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے گڑیا کے لیے اپنا دل مخلصی سے بھر دیا تھا. وہ اسے بہت توجہ، بہت محبت دے رہی تھی، تو اسے پہچاننے لگی تھی. معصوم آنکھیں اسے دیکھتے خوش نظر آتی. ہمک کر ہاتھ اٹھا کر وہ اس کی طرف لپکتی، لیکن وہ اس بات پر پریشان رہتی کہ اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنا سامان اب وہ کس سے منگوائے کرے گی، کیونکہ زارون سے کہنے کی تو اس کے اندر ذرا بھی ہمت نہیں تھی. اور وہ اس سے بات کب کرتا تھا؟ رات کو 11-12 بجے کسی وقت وہ گھر آتا تھا، جب تک وہ گڑیا کو سلاتے سلاتے خود بھی تھکن سے چور ہو کر سو جاتی تھی، اور پھر صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی. اس دن بھی وہ گڑیا کے فیڈر میں دودھ پلا رہی تھی، جسے پیتے ہی وہ سو گئی. نایاب کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. وہ یوں ہی نیچے کارپیٹ پر لیٹ گئی اور خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگی. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا. زارون شاہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا. کتنے مہینے بعد اس نے اپنے بزنس پر توجہ دی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، اسے بھی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے. اس کی ماں جو 50 سال سے زیادہ عمر کی ہو چکی تھی، وہ اس کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتی تھی. نیاب اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی تھی، جیسے زارون کو انسان نہیں بلکہ بھوت ہو. وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا کوٹ اتار رہا تھا اور پھر الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا. نیاب گردن جھکائے بیٹھی رہی. تب اس سے فریحہ بیگم کی بات یاد آنی تھی. انہوں نے نیاب کو ہدایت کی تھی کہ جب شوہر گھر آئے تو تم نے کھانے کا، کپڑوں وغیرہ کا پوچھنا ہے. بیٹا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی دل میں جگہ بنتی ہے. ان کی بات یاد آئی تو انگلیاں مسلتے کامتی آواز میں وہ زارون سے کہنے لگی، کھانا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ آواز اتنی دھیمی تھی کہ بامشکل ہی زارون کے کانوں تک پہنچی. ضرورت نہیں، میں کھا کر آیا ہوں. اور تم میری فکر چھوڑو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اس سے نہیں کچھ ہونا چاہیے. نیاب ایک دم ہی چپ ہو گئی تھی. ایسے بلا کی ذلت تو محسوس ہوئی، لیکن یہ ذلت اس سے بچپن سے ہی برداشت کرنے کی عادت تھی. جب خالو بھی اس سے اسی لہجے میں بات کرتے تھے. جب کبھی اسے کام میں دیر ہو جاتی تو وہ خالہ کو ذلیل کرتے. کیا ضرورت تھی یہ گند گھر میں پالنے کی؟ کسی کام کی نہیں ہے. دیکھو کام اتنا سستی سے کرتی ہے، صرف اسے کھانے کی عادت ڈال رکھی ہے تم نے. وہ اس کے وجود کو بوجھ سمجھتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے صرف 3 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی. لیکن وہ نیاب کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے. خود و خالو ہی ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کر انہیں کسی نہ کسی طرح خالہ اس بات پر مجبور کر دیتی تھی کہ وہ صرف چند سال اور اس لڑکی کو برداشت کر لیں. اب زارون نے جب اس سے اسی لہجے میں بات کی تو بے اختیار اس سے خالو کا لب و لہجہ یاد آ گیا اور وہ وہیں پر دل محسوس کر بیٹھی رہی. اچانک ہی پلکیں نہ جانے کیوں اتنی بھاری سی ہو گئی تھیں، شاید آنسو روکنے کی وجہ سے. ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک گڑیا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی. اس کے منہ سے رونے کی آواز آئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی. لیکن نیاب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. اس نے بہت بڑی الٹی کی تھی، شاید دودھ صحیح سے ہضم نہیں ہوا تھا. زارون جو ابھی آفس سے آ کر بستر پر لیٹا تھا، اپنی بیٹی کو یوں الٹی کرتے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی. فوراً ہی گڑیا کو نیاب کے بازوؤں سے چھینا تھا. کیا ہوا اسے؟ کیا کھلایا ہے تم نے اسے؟ وہ گھور کر غصے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی پشت کو مسل رہا تھا جو سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی پشت کو مسل رہا تھا جو سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی. گڑیا کی حالت دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی.
خود نایاب کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ یہ خیال رکھ رہی ہو تم میری بیٹی کا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے دھمکی دیتا وہ فوراً ہی گڑیا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس اکیلا ہی بھاگا تھا، جبکہ نایاب کو لگا کہ آج زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں۔ نہ جانے گڑیا کو ایسا کیوں ہوا، گھبراہٹ سے اس کی حالت بری تھی، اوپر سے وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ گڑیا کو کچھ نہ ہو، اس سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد زارون اپنی بیٹی کو لے کر واپس آیا تھا، لیکن اب وہ کافی بہتر حالت میں تھی اور مسکرا رہی تھی۔ زارون نے نیاب کا چہرہ دیکھا تھا، وہ دیوار سے چپکی پڑی تھی، جبکہ فریحہ بیگم کو بھی سارا معاملہ پتہ چل چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے فوراً ہی گڑیا کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ دودھ صحیح سے ہضم نہیں ہوا تھا، ان محترمہ نے اسے سلا دیا تھا، تبھی وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئی۔ وہ اسے زہریلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیاب زمین میں گرنے کو ہو گئی تھی، تبھی فریحہ بیگم نرمی سے کہنے لگی، کیوں غصہ کر رہے ہو بیٹا؟ ہو جاتا ہے، نہیں پتا ہوگا اس بچی کو۔ اب تو گڑیا ٹھیک ہے نا اللہ کے کرم سے؟ اگر مجھے یہی پریشانیاں دیکھنی تھی تو کیا ضرورت تھی آپ کو اس سے اس گھر میں لانے کی؟ وہ نیاب کے سامنے ہی ماں سے کہنے لگا۔ نیاب انگلیاں مسل رہی تھی۔ فریحہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ میں نے کہا نا ہو جاتا ہے بیٹے، اگر اس کی سگی ماں ہوتی تو اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی، اور پھر یہ تو اس کی سگی ماں سے بڑھ کر اسے محبت دے رہی ہے۔ کم عمر ہے لیکن جس پیار سے گڑیا کو اپنے پاس رکھتی ہے، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہوں۔ ماں کو یوں اس لڑکی کی طرف داری کرتے دیکھ کر سر جھٹکتے وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ نیاب نے فوراً ہی گڑیا کو اپنی باہوں میں لے لیا، پھر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ آج اس کی اس غلطی کی وجہ سے وہ کتنی پریشانی کا شکار ہوئی، وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گی۔ دل ہی دل میں بے شمار ہوتی ہوئی وہ گڑیا پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دل میں یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں زارون اسے گھر سے نہ نکال دے۔ اب تو خالو خالہ بھی اسے بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہاں سر جھکاؤں گی؟ ہائے، ہزار خدشات دل میں پالتی وہ آج پوری رات نہ سو سکی تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اس کے نکاح کو، لیکن وہ ایک بار بھی خالہ کے گھر نہیں گئی تھی۔ اگر ان کے گھر جاتی تو شاید زارون گڑیا کو اسے ساتھ لے جانے بھی نہ دیتا۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس چھوٹے سے گھر میں نہ جانے دیتا، لیکن ایک دن ماسی میں آ کر اسے بتایا، بیٹا تمہارا کوئی رشتہ دار ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کے کہنے پر نیاب ماسی کی بات سن کر چونک گئی۔ جیسے ہی گڑیا کو گود میں لیے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ سامنے ہی ولید بیٹھا تھا۔ نیاب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بچپن سے اسے پسند کرتا تھا اور یہ پسندیدگی محبت میں ڈھل رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو نیاب زہر لگتی تھی۔ اس لیے تجھے اتنا پڑھایا لکھایا ہے کہ تو اس گنوار کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرے؟ ہے کہ اس کے اندر سوائے خوبصورتی کے؟ یہ تو زمین کی خاک ہے اور تو آسمان کا چاند۔ میں تو تیرے لیے کوئی اونچے گھرانے کی لڑکی لے کر آؤں گی۔ ماں کی بات پر وہ حیران رہ گیا تھا کہ یہ الفاظ وہ اپنی سگی بھانجی کے لیے استعمال کر رہی تھی، لیکن آج اس کی یاد آئی تو وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ ولید بھائی، آپ اس معصوم کو ولید کے جذبات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اسے اپنے بھائی کی طرح ہی عزت دیتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرتی، کبھی شرٹ استری کرنا تو کبھی ناشتہ بنانا۔ وہ بھی ماں کی نظروں سے بچ کر اس کے لیے چاکلیٹ لے آتا تھا تو کبھی سموسے، پھر اس سے تاکید کرتا کہ وہ سب سے چھپا کر یہ چیزیں کھائے، کسی کے سامنے نہ بتائے۔ وہ اس بات پر حیران ہوتی، لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ خالہ کو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ولید بھائی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ولید کو دیکھ کر اس کی خوشی دیدی تھی۔ ولید بھائی، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ اور خالہ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا تھا۔ شادی کے بعد ایک دفعہ بھی تم ہم سے ملنے نہیں آئے۔ سادہ سا کچن کاری کا سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ بہت سادہ، بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ ولید نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے۔ پہلے تو ضد کر کے کسی نہ کسی طرح وہ ماں باپ کو منا لیتا ہے، لیکن اس کی ماں نے بہت جلدی کی تھی نیاب کی شادی کرنے میں، اور اس کے لیے تھوڑا بہت سامان لے کر آیا تھا۔ سامان تو سارا لے کر آیا، لیکن اس نے نیاب کو کہہ دیا کہ یہ سب امی نے بھجوایا ہے۔ نیاب حیران رہ گئی کہ خالہ اس پر کب اتنی مہربان ہو گئیں۔ پھر چائے پی کر وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ نیاب جیسے اسے چھوڑنے گیٹ پر آئے تو سامنے زارون گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے اس اجنبی نوجوان کو دیکھ لیا تھا جس سے نیاب بات کر رہی تھی۔
اسے سخت غصہ آیا۔ بنا ولید سے سلام دعا لیے وہ سیدھا اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ولید کے جانے کے بعد نیاب بری طرح خوف کا شکار تھی۔ اسے زارون کو غصے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زارون ولید کو دیکھ کر اتنے غصے میں کیوں ہو گیا تھا۔ کون تھا یہ جس سے تم ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی؟ کیا تمہارا کوئی پرانا عاشق تمہاری خیر خیریت لینے آیا تھا؟ آئندہ میں اسے اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ زارون کی بات سن کر وہ حیرت اور خوف سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ ولید بھائی اب اس کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گڑیا کو اس کے بازوں سے لے کر وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نیاب کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ولید سے مل کر اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہی تھی، لیکن اب اس کی خوشی برباد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ذرا ذرا سی بات پر تو اسے بچپن سے رونے کی عادت تھی۔ وہ بہت ہی کم ہمت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ ایسے زارون کا رویہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ دعا کر رہی تھی کہ دوبارہ ولید بھائی کبھی بھی اس سے ملنے نہ آئے۔ زارون شاہ پہلے ایسے مزاج کا نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے اخلاق کا حامل خوش مزاج انسان تھا۔ باپ کو کھونے کے بعد اس نے اپنا کاروبار بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ بزنس سرکل میں اس کا ایک نام تھا، پہچان تھی، لیکن اس کی ہنستی کھیلتی زندگی میں طوفان آیا جب نتاشا گردیزی نے اس کی زندگی میں قدم رکھا۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت ماڈل تھی جو اپنا کریئر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نتاشا اور زارون کی ملاقات ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی اور دلکش اداؤں سے متاثر ہو گیا تھا۔ اسی وقت ان دونوں کے نمبروں کا تبادلہ ہوا اور پھر ملاقاتیں شروع ہوئی۔ وہ ایک امیر معاف کی بیٹی تھی۔ خوبصورتی اور دولت اسے وراثت میں ملی تھی، لیکن اس نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تو ہلچل سی مچ گئی تھی، اور پھر اس کا کریئر عروج پر ہی تھا کہ اس نے دل کے جذبات سے متاثر ہو کر زارون شاہ سے شادی کر لی۔ ہنی مون کے لیے وہ یورپ چلے گئے تھے۔ 1 مہینے کے لیے جب وہ واپس آئے تو زارون شاہ نے اس سے ایک ریکویسٹ کی تھی۔ ایک بات کہوں نتاشا، دیکھو برا مت ماننا، لیکن میں نے ماں کو بڑی مشکل سے اس بات پر راضی کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ تم ایک ایسے شعبے سے تھی جہاں پر لڑکیوں کو قدم بھی پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ نتاشا شادی کے بعد یہ جاب چھوڑ دے گی۔ اب میں تم سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تم ماڈلنگ چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی نتاشا ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں ماڈلنگ چھوڑ دوں؟ ابھی تو مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ ہرگز نہیں، میں یہ تمہاری بات بالکل بھی نہیں مانوں گی۔ اب زارون مایوس سا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ نتاشا سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس میں زیادہ دباؤ نہ ڈالا۔ شادی کے بعد بھی وہ مختلف برانڈز کے لیے ماڈلنگ کر رہی تھی، کبھی کبھی ریمپ کے لیے بھی کیٹ واک کر لیتی، لیکن 2 مہینے بعد ہی جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو غصے سے اس کی حالت بری تھی۔ اتنی بد احتیاطی کی تھی کہ دیکھو میری پوری زندگی تم نے داؤ پر لگا دی۔ کم از کم 4-5 سال تک ماں نہیں بننا چاہتی تھی زارون، تم اس برڈن سے میرے قدم بھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہو۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے نتاشا، ایک بچہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے کریئر کو، لیکن اس سے صاف انکار کر دیا۔ ہرگز نہیں، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، میں ابارشن کروا لیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی زارون کی حالت غصے سے بری ہو گئی۔ تم ایسا سوچنا بھی مت، لیکن نتاشا کو ضد ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زارون کو اپنے بچے کا خطرہ تھا۔ دونوں کی لڑائی اس قدر بڑھی کہ عدالت تک بات جا پہنچی۔ پھر عدالت انہیں آخرکار فیصلہ سنایا۔ نتاشا نے خلا کے لیے کیس دائر کیا، لیکن وہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اور نہ ہی ابارشن کروانے کا اسے حق تھا۔ جب ننھی گڑیا نے اس دنیا میں جنم لیا، ان دونوں کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ فریحہ بیگم اس ننھی پڑی کو دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ کس قدر بدقسمت تھی جو اس کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اسے اس دنیا میں لانے پر راضی نہیں تھی، صرف اور صرف اپنے کریئر کی خاطر۔ بڑی مشکل سے یہ دن گزارے تھے۔ پوری پوری رات زارون جاگتا رہتا۔ اسے نہ اپنا ہوش تھا، نہ اپنے بزنس کا، نہ گھر کا، صرف اور صرف ہوش تھا تو اسے اپنی ننھی سی جان کا۔ پھر اس کی محنت اور کوشش سے گڑیا 6 مہینے کی ہو گئی۔ حالانکہ وہ تو پچھلے 5 مہینے سے زارون سے کہہ رہی تھی کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ کوئی تو نیک عورت ہوگی جس کے دل میں اس کی بچی کے لیے پیار جاگ جائے گا۔ وہ اسے ماں کا پیار دے گی، لیکن زارون اس بات پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے اس سے اپنی قسم دی تو وہ راضی ہو گیا اور 19 سال کی نیاب اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ وہ ابھی بھی اس پر کڑی نظر رکھتا کہ کہیں وہ گڑیا کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں کرے، لیکن جب بھی دیکھتا تو حیران ہوتا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ کھیلتی، ایک چھوٹی بچی لگتی۔ کبھی لان میں بیٹھ کر اس کے سامنے غبارے رکھتی
تو کبھی اسے کھیلنا سکھاتی، پھر اسے گود میں لے کر وہ فیڈر پلاتی تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مامتا کی چھاپ ہوتی۔ زارون اب چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہ کر پایا تھا۔ گڑیا اس کے لیے محبت بالکل خالص تھی، یہ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا فراک پہنے گول مٹول سی گڑیا بالکل ایک باربی ڈال لگ رہی تھی۔ زارون کے فرینڈ زین ملک کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہ آج اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ جب فریحہ بیگم کہنے لگی، ارے بیٹا، جب گڑیا کی ماں ہے تو اس سے کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ وہ تو ویسے ہی نیاب کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہتی۔ نیاب پیچھے کھڑی تھی، اس نے گڑیا کو تیار کیا تھا۔ زارون نے لب کھینچ لیے تو اسے یہ بھی معلوم تھا کہ برتھ ڈے پارٹی میں سب کے پیرنٹس آئے ہوئے ہوں گے اور سب گڑیا کی ماں کے بارے میں اس سے سوال کریں گے۔ اس کی خاموشی پر فریحہ بیگم جلدی سے نیاب سے کہنے لگی، جاؤ بیٹا، جو میں نے مال سے تمہیں وہ سوٹ دلوایا تھا نا نیلے رنگ کا، وہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ کیا ہو گیا ماں؟ آپ کو اب میں انتظار نہیں کر سکتا، جا رہا ہوں گڑیا کو لے کر۔ کیا ضرورت ہے اسے جانے کی؟ وہ اپنے اکھڑ پن سے کہنے لگا۔ نیاب کا دل سکڑ کر رہ گیا تو فریحہ بیگم کہنے لگی، 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ زارون وہ انہیں گھور کر دیکھ رہی تھی تو اس نے بڑا سا منہ بنایا، پھر گڑیا کو لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا اشارہ یہ تھا کہ نیاب تیار ہو کر آ جائے۔ فریحہ بیگم کے اسٹارٹ پر وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب بری طرح کنفیوز سی ہو گئی۔ جلدی جلدی وہ نہا کر تیار ہونے لگی۔ ریشمی بال گیلے ہی تھے، اس نے ہلکا سا میک اپ کر لیا اور اوپر سے دوپٹہ بھی پہن لیا تھا جو اس کی خوبصورت سراپے پر بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زارون نے تو آج تک اس سے کچھ نہیں دلوایا تھا، لیکن فریحہ بیگم اکثر ہی کبھی کپڑے تو کبھی میچنگ جولری، جوتے وغیرہ اور اس کی ہر ضرورت کی چیزیں اس کے کہنے سے پہلے ہی لا دیا کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی دادی اور ساس بھی تھی۔ جب میچنگ کی جولری پہن کر وہ باہر آئی تو اس سے دیکھ کر فریحہ بیگم نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا تھا، پھر پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگی، بس ایسے ہی تیار ہو کر رہا کرو، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ زارون نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی ساکت رہ گیا۔ معصوم خوبصورتی، شرم و حیا کے ساتھ اس کا چہرہ نہ جانے کیوں ہر وقت یا تو زرد رہتا یا پھر اداسی تاری رہتی، لیکن آج وہ تھوڑی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گڑیا کو گود میں بٹھائے ان کا خاندان ایک مکمل فیملی لگ رہی تھی۔ تبھی فریحہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے دعائیں کی تھی کہ اب کبھی دوبارہ اسے زندگی میں تکلیف دکھ نہ ملے۔ برتھ ڈے پارٹی کی ارینجمنٹ بڑی ہی شاندار تھی۔ گڑیا کو دیکھ کر سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ سب سے الگ الگ رہی تھی، گول مٹول گلابی، پاس میں کھڑی نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نیاب جو ایک چھوٹی سی ٹین ایج موم لگ رہی تھی۔ تبھی مسز زین اس کے پاس آئیں۔ واؤ، زارون شاہ کی وائف تو بالکل ایک لٹل گرل لگ رہی ہے۔ ویسے ہارون کی تو بہت غصہ آتا ہے، لیکن آج تو سب سے بڑا ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے، شاید اتنی معصوم اور پیاری بیوی مل گئی ہے، اس لیے وہ اس سے چھیڑ رہی تھی۔ نیاب نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زارون تو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ سب سے کونے میں کھڑی تھی، لیکن زارون اپنی بیٹی کو لے کر سب سے الگ پہنچ گیا تھا۔ تبھی مسز زین نے اسے اشارہ کیا تھا، آ جاؤ نیاب، یہاں آ جاؤ۔ سٹیج پر سب کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ وہ گھبرائی ہوئی سی زارون کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہی 2-3 جینٹس بھی کھڑے تھے۔ تبھی ایک دم ہی زارون نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس سے کسی سے ٹچ ہونے سے بچایا تھا، اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ بس اس کا اتنا ہی لمس بہت تھا، اس کے پورا وجود جیسے کام کا رہ گیا۔ زارون بھی خود پر حیران تھا کہ اس کا موڈ اتنا کیسے بدل گیا۔ وہ سچ میں نیاب کے لیے اپنی فیلنگز محسوس کرنے لگا ہے۔ اسے آج اپنے برابر میں کھڑی نیاب نہ جانے کیوں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب گڑیا 2 سال کی ہونے والی تھی اور ان کے نکاح کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن اس 1 سال میں نیاب اور گڑیا کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ اسے ماما ہی کہہ کر پکارتی تھی، بلکہ اس کے بنا 1 منٹ بھی نہ رہتی۔ اس دن زارون نے اسے گود میں بٹھا کر پیار کرا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ دور کمرے کی کھڑکی کے شیشے میں کھڑی نیاب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گڑیا کے لیے دعا کر رہی تھی کہ کبھی بھی اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے جدا نہ ہو۔ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے اگر ماں یا باپ یا پھر دونوں ہی بچے سے جدا ہو جائیں، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔
तभी जारून की निगाह इस पर पड़ी। इससे नम आंखें दूर से भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे जारून ने इसे देखा तो वो एकदम ही वहां से हट गई। जारून ने इसे रोते हुए देख लिया था। जब वो कमरे में आया तो एक छोटी सी तस्वीर पर वो अपने सीने से लगाकर रो रही थी। आज न जाने क्यों उससे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भारी लहजे में जारून ने कहा तो वो एकदम सही खामोश हो गई। ये तस्वीर किसकी है? इसने नरमी से पूछने पर नायाब सर झुकाकर कहने लगी, मेरे माँ बाप हैं। इसे तो ये मालूम था कि नायाब को उसकी खाला ने पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन वो अपने माँ बाप को इतना याद करती होगी, इससे ये अंदाजा भी नहीं था। रो क्यों रही हो? खुदा की यही मर्जी थी, वो इसे समझाते हुए कहने लगा। इसके लहजे में नरमाहट थी। नायाब ने आंखों से आंसू साफ किए, फिर रोते हुए लहजे में कहने लगी, लेकिन कभी कभी मुझे इनकी बहुत याद आती है। मैंने कभी भूल नहीं पाई। मुझे इनका प्यार तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन इनकी याद मेरे दिल से कभी जुदा नहीं होती। वो गुलगीर लहजे में कह रही थी। एकदम ही जारून ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। अच्छा, अगर माँ बाप का प्यार चाहिए तो वो भी तुम्हें दूंगा, और शौहर का भी। अब तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम अपनी जिंदगी में किसी की कमी महसूस नहीं करोगी। ये सुनकर नायाब हैरान रह गई, लेकिन आप तो मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो अपने सफेद हाथों को देख रही थी। जारून ने इसके आंसू साफ किए। ये सच है कि नताशा ने जो कुछ मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला है, इसका मुझ पर इतना असर हुआ कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं किसी औरत पर एतबार करूं, लेकिन तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे मुखलिस दिल ने मुझे तुम्हारा असीर कर दिया है। तुम मेरी बेटी को एक माँ वाली मोहब्बत देती हो, इससे प्यार करती हो, इसका मुझसे भी बढ़कर ख्याल रखती हो। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। वो आज नायाब के सामने इकरार कर रहा था। नायाब का दिल धड़कने लगा। तो क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? वो मासूमियत से आंखें पटपटाते जारून से पूछ रही थी। ना सिर्फ अच्छी बल्कि बहुत अच्छी लगती हो। कि अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। ये सुनकर तो इसकी खुशी की इंतहा न रही थी। शर्मो हया से वो कांप रही थी कि जारून ने इसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है। फिर वो सर झुकाकर कहने लगी, गुड़िया मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। मैं इसे नायाब बनने नहीं दूंगी जो मोहब्बत को तरसी हुई है, बल्कि इसे इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो अपनी किस्मत पर रश करेगी। इसने सच्चे दिल से कहा था। ये सुनकर जारून का दिल अश अश कर उठा। अपनी बेटी के लिए इसे ऐसी ही माँ चाहिए थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं सोचता था कि नताशा ने इसे धुतकार दिया तो कौन इसे कबूल करेगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि खुदा ने एक मुखलिस दिल में इसके लिए एक समुंदर जैसा प्यार भर दिया है, और वो दिल तुम्हारा है नायाब। ये सुनकर नायाब की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो जारून को देख रही थी, क्योंकि इसे इस मर्द से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया था, क्योंकि वो इसका मजाजी खुदा था, इसकी जिंदगी का आखिरी सहारा। वो अब इसके बगैर एक सांस लेना भी गवारा नहीं करती थी।